बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट्रोल का जो प्राइस को अभी इंक्रीज़ किया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जिस किस्म की ख़बरें आ रही, बल्कि ख़बर जो थी वो तो मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद दी कि नवाज़ शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जो भी मजबूरी होगी मैं इस फैसले में शामिल नहीं होना चाहता, और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और उसके साथ ही वो फिर वहाँ से उठ के चले गए। उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद यानी कि उस रेस के बारे में कहा कि जी वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये क्या इशू था, हुआ क्या था, उस मीटिंग में किस किस्म की डिस्कशन हुई, ये मैं बेसिकली आपसे एक्सक्लूसिव में आपके पास मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। और वो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि जी ये ज़ाहिर है वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब इस मीटिंग में शामिल थे, उनके साथ इसहाक डार साहब शामिल थे, और यहाँ पे ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे, मिफ्ताह इस्माइल थे, और इस तरह मुख्तलिफ लोग थे। तो ये बेसिकली PMLN लंदन और PMLN इस्लामाबाद जो है, जो कि इस्लामाबाद में आपको पता है गवर्नमेंट चूँकि शहबाज शरीफ साहब की है और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, और ये शुरू से जब जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई तो कुछ क्वेश्चंस रेज़ हो रहे थे कि जी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में है या हुकूमत जो है वो लंदन से चलाई जाएगी, इसी लिहाज से कि जी ख़ास तौर के ऊपर इकॉनमी के ऊपर कि क्या मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इकॉनमी को वो चलाएंगे, या इसहाक डार साहब जो कि लंदन में बैठे हैं उनकी मर्ज़ी और उनकी प्रायोरिटीज़ या उनके डिसीजन मेकिंग मतलब है कि उसके मुताबिक जो भी इकॉनमी के डायरेक्शन सेट होगी पाकिस्तान की वो उनके मुताबिक होगी। तो इस बेसिकली ये जो कल जो जो परसों जो रात को जो ये जिसका हवाला दिया, जिस बारे में मरीम नवाज़ जी ने डिस्क्लोज़ किया, ये बेसिकली एक क्रैश था और एक लंदन PMLN और इस्लामाबाद PMLN के दरमियान। और मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़गी में उठ के गए, और वो नाराज़गी में इसलिए उठ के गए कि जी कुछ इस किस्म की बातें हुई कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बैठे थे लोग, उनका ये कहना था, उनमें से कुछ इस किस्म का व्यू दिया गया कि जी देखें बहुत ही मुश्किल किस्म के हालात हैं, हम इकॉनमी को बड़े मुश्किल तरीके से, बहुत ही मुश्किल हालात है पाकिस्तान की इकॉनमी के, IMF के साथ किस किस्म के हालात हैं, और हम जो पेट्रोल के जो भी ज़ाहिर है आप में इंक्रीज़ करना है या इसकी पेट्रोल की जो प्राइस का मैकेनिज़्म है वो ओगरा ने उसका फ़ैसला करना होता है और उसमें हुकूमत का कोई लेन देन नहीं होता। और वो आपको पता है कि जो रिव्यू होता है उस रिव्यू में आपने जो पेट्रोल के जो प्राइस है, डॉलर का क्या रेट है, हर उस लिहाज से ज़ाहिर है कीमत का तयन किया जाता है कि जी उस कीमत को बढ़ना है या कम करना है, और उसी लिहाज से ज़ाहिर है वो ये कि जी चूँकि उसके ऊपर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं और फ़ैसला करना है। और फिर ये कि IMF जो है, IMF भी फिर दूसरी साइड के ऊपर IMF का जो ऑलरेडी आप उनके साथ आपको पता है कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका, और फिर अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ वो बोर्ड का भी मीटिंग होगी, और वो उन्होंने फॉर्मल जो IMF का जो एग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान को जो किस्त उन्होंने बेल आउट देना है, उसका भी फ़ैसला, सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। तो ये अगर फ़र्ज़ करें कि इस किस्म का फ़ैसला जो कि लंदन की PMLN इस्लामाबाद की PMLN को कह रही है कि जी आप पेट्रोल के प्राइसेस ना बढ़ाएं, जो कि कॉस्ट के लिहाज से बढ़ानी ज़रूरी थी, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो कॉस्ट मतलब है कि जिस कीमत पे ख़रीदा गया पेट्रोल उससे कम अगर आप बेचेंगे तो उसमें फिर IMF ज़ाहिर है पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएगा, और इस किस्म के जब ये इस किस्म की डिस्कशन हुई तो ज़ाहिर है वहाँ पे एक अपना आर्ग्यूमेंट था इसहाक डार साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का, और एक व्यू पहले से पाया जाता है कि जी जो IMF के साथ जिस किस्म की डीलिंग हुई, जिस किस्म का एग्रीमेंट हुआ, लंदन की PMLN का ये ख्याल है कि जो इस्लामाबाद की PMLN है और जिसको ज़ाहिर लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, जी इनका जो डीलिंग थी IMF के साथ वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, और इसीलिए बहुत से मुश्किलात का मतलब है कि फेस करना पड़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि लंदन में हैं, उन्होंने और उनके हमेशा आपको पता है जितनी जब गवर्नमेंट्स आई तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया इसहाक डार साहब ने, और वो बड़े उनके सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। सो उनकी अपनी एक व्यू है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि उनका अपना व्यू है कि जी किस तरह से इकॉनमी को संभाला जाए, और दूसरी तरफ अब ये है कि मिफ्ताह साहब जो हैं इनकी अपना एक व्यू है, इनकी अपना एक तरीक़ाकार है काम करने का। और मिफ्ताह साहब वहाँ पे
جو اسحاق ڈار صاحب کا جو ویو پوائنٹ ہے ان کا ڈیفینیٹلی بہت ایک انفلوئنس ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. اور یہاں پہ جو ہے مفتاح صاحب، اور مفتاح صاحب کو ظاہر ہے ان کو وہ فائنانس منسٹر، ان کو وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور ان کو بیکنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی فل بیکنگ ہے، اور بلکہ ان کی بڑے کلوز کوآرڈینیشن ہے آپس میں، حالانکہ کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھا جو شاہد خاقان عباسی صاحب. تو یہ جب ڈسکشن آپس میں ہو رہی تھی تو اس میں کچھ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے، اور اس قسم کی بات کہی گئی کہ فیصلے ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اسلام آباد، آپ لندن سے آپ اسلام آباد آ جائیں اور آپ فیصلے کر لیں، اور ادروائز یہ ہے کہ ورنہ ہمیں آپ فیصلے کرنے دیں. اور اس قسم کی جو بات تھی، تو یہ میاں صاحب کو ظاہر ہے یہ بات تھوڑی سی جو آرگومنٹ ہوا، یہ آرگومنٹ ان کو تھوڑا سا روڈ لگا، تھوڑا سا برا لگا، تو وہ اس میٹنگ کو اسی لیے وہی بات کہتے ہوئے کہ جی وہ بات کر کے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ادروائز ظاہر ہے وہی بات کہ جی ڈفرینٹ اپروچز کو. اور آپ کو پتا ہے کہ فرام ڈے ون یہ جو ایک ٹینشن ہے، جو بیسیکلی جو ایک اسحاق ڈار کیمپ ہے اور ایک مفتاح اسماعیل صاحب کا کیمپ ہے، سو یہ بیسیکلی وہی جو ان کے ڈفرینسز تھے انہی کے درمیان جس قسم کا ایک پہلے سٹل سا کریش تھا، تو وہ یہ بیسیکلی کریش ایک سامنے آیا. اور یہ بڑا ان یوزول قسم کا کریش تھا. جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس قسم کی ڈسکشن، مطلب کہ بٹوین میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو باقی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے اسلام آباد میں اب جو ہے، یعنی ان کے درمیان کبھی اس قسم کی لیڈرشپ، اس قسم کی مطلب ہے کہ آرگومنٹ نہیں دیکھا. اور جس کے اوپر ظاہر ہے میاں صاحب جو ہیں وہ اپسٹ ہوئے، اور ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کو پتہ تھا اور وہ بھی اپسٹ تھی. اسی وجہ سے انہوں نے ٹویٹ کیا، اس غصے میں ٹویٹ کیا بیسیکلی. اور حالانکہ اب میری کچھ اکانومسٹ سے بھی بات ہوئی، کچھ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان سے بات ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سچویشن میں پاکستان ہے، یعنی ظاہر ہے اگر اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں ہوں اور ظاہر ہے تو وہ ان کی اپنی ہینڈلنگ ہوتی، ان کو ظاہر ہے انہوں نے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کے لیے ظاہر ہے بہت زبردست کام کیا، اور ان کو تو وہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو تو ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ ہے. لیکن چونکہ اب وہ وہاں پہ موجود نہیں، اور اپنا اب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کا ایک اپنا سٹائل، کام کرنے کا سٹائل ہے، اور جو بھی اپروچز ہیں. اور ایک بات بالکل ہے کہ دیکھیں شروع میں جس طرح کی بھی گورنمنٹ آئی اور یہاں پہ پولیٹیکل جو بہت زیادہ اپ ہیول تھا، اور یہ جس قسم کی انسرٹینٹی تھی، جتنی سویئر قسم کی، اس سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر انتہائی نیگیٹو ایفیکٹس آئے. لیکن ایک بات ماننے کی ہے کہ ان تمام کے باوجود کنسسٹنٹ رہے مفتاح اسماعیل صاحب، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے چیزوں کو سنبھالا، چیزوں کو امپروو کیا. ڈیلے ضرور ہوا، اور وہ بھی ڈیلے کی بات جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت کی، وہ بیسیکلی پولیٹیکل پی ایم ایل این کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کے اتحادیوں کے وجہ سے کہ جی وہی کہ جی نہیں مہنگی کرنا، پیٹرول مہنگا نہیں کرنا، سبسڈی ختم نہیں کرنی، اور یہ والے اس وجہ سے ڈیلے ہوا. ادروائز مفتاح صاحب نے جو فائنلی فیصلہ جب ہو گیا، پھر ٹف ڈیسیزنز بھی ہو گئے، تو مفتاح صاحب نے چیزوں کو پہلے بہت خراب ہوئیں اسی لحاظ سے کہ 240 روپے، 245، 50 تک بھی جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر چلا گیا. لیکن جس طرح سے اب اکانومی سنبھل گئی اور پھر چیزیں اب امپروو ہونا شروع ہو گئیں، اور اب تو مطلب ہے کہ پہلے یہ خطرہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ نہ کر جائے، اب ڈیفالٹ کا نام کوئی نہیں لیتا. اس سے الحمدللہ سب سمجھتے ہیں کہ بچ گئے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے کلیئر سگنل آ چکے، اور وہ بھی ڈیل فائنل ہو چکی. اور پھر جو پاکستان کے دوست ہیں، جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت قسم کی مطلب ہے کہ جو جس قسم کی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ ریکوائرڈ ہے. لیکن اب یہ سب کچھ مطلب ہے کہ ان کی اگر اب انہوں نے ظاہر ہے اپنے لحاظ سے چلانا ہے، تو اگر فرض کریں کہ وہاں سے فیصلے اور فیصلوں میں اگر تفریق ہے، فیصلوں میں جو فیصلہ مفتاح صاحب کر رہے ہیں، جو فیصلہ یا جو سولوشن اکانومی کو ٹھیک کرنے کا جو سولوشن فرض کریں اسحاق ڈار صاحب کا، اگر ان دونوں میں کنفلکٹ آ رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ چونکہ رسپانسبلٹی مفتاح صاحب کی ہے، رسپانسبلٹی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی ہے، اور جو کہ ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کیبنٹ کو بھی، تو اس لحاظ سے یہ ہوتی ہے کہ جی مشکلات پھر ان کے لیے زیادہ ہوں گی. تو یہ چیز ہے، اور جس کے اوپر سب کو پتہ ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے. کچھ اس قسم کی چیزیں کہ جی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اکانومی کی ہینڈلنگ سے. اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی باتیں آئیں، مفتاح صاحب نے بھی کچھ ایک آدھ دفعہ اس
طرح کی بات کی کہ پارٹی کے اندر کچھ جیلسی کا فیکٹر کہیں پہ ہے، جو کہ انہوں نے نام شام نہیں لیا کہ لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس کی طرف وہ ریفر کر رہے تھے. سو اس طرح کے جو حالات ہیں، یہ بڑا ان یوزل سچویشن ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک پی ایم ایل این لنڈن اور پی ایم ایل این اسلام آباد کے درمیان یہ ایک پہلے سے ایک ٹینشن چل رہی تھی، جو کہ جس کا ایک کلیش کی صورت مطلب ہے کہ جو سامنے آیا پرسوں کی میٹنگ میں، اور جس میں میاں نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے. اور جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ظاہر ہے ٹویٹ کر دیا اور ساری دنیا کو خود بتا دیا مریم نواز صاحبہ نے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے گورنمنٹ، میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہوگا، اور پھر اس کا کتنا زیادہ نیگیٹو انفلوئنس جو ہے یا نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ مفتاح صاحب کے اوپر پڑا ہوگا. لیکن اینی ہاؤ، جو میں کہہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل جو انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں، اور اگر آپ اکانومسٹ سے بات کریں تو وہ تو بڑی بات کلیئر کر رہے ہیں کہ جی مفتاح صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اگر آپ پیٹرول کو مہنگا نہ کرتے تو یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل جو اس مہینے کے آخر میں جو کہ فائنل ہے اب ظاہر ہونے جا رہی ہے، وہ ڈیل روئن ہو سکتی تھی. اس کو وہ بالکل اس کو بڑی سیریسلی وہ ہرٹ ہو سکتی تھی، اور پھر پاکستان دوبارہ معیشت، پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہو جاتے، کیونکہ پاسبلٹی یہ تھی کہ جی پھر پیچھے ہٹ جاتا آئی ایم ایف، بیکاز پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کی یا ان چیزوں کی جو کہ آلریڈی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایگری ہو چکا ہے، اور یہ کہ جی نہ ہم نے سبسڈی دینی ہے، اور پھر یہ کہ جی پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے ہم نے وہ بھی جمع کرنا ہے، وہ جو کہ میرا خیال ہے سال میں 1 لیٹر کے اوپر آپ نے شاید 50 روپے تک لے کے جانا ہے کچھ چند ماہ میں. سو ان دونوں چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر کمپرومائز ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ جی سارے کے سارے حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے. اور اللہ معاف کرے، یہ جو ابھی تو ہر چلیں 6-7 روپے پیٹرول بڑھا، اور اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے، اور وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ چونکہ پیٹرول پہلے کا خریدا ہوا تھا، اگر مہنگا پیٹرول آپ نے خریدا ہے تو آپ اس کو سستا بیچ نہیں سکتے. تو ابھی جو فرض کریں کہ جو بائنگ ہوگی، اور آگے چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کم ہو رہی ہے پیٹرول کی، اور ڈالر بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اگلے 1-1.5 مہینوں کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. اور جو کہ اس سے ظاہر ہے پھر ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جی آپ جو لیوی ہے وہ بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور پیٹرول کو جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے. سو یہ بڑا اہم چیز ہے. اور یہ جو اس لحاظ سے جنرلی جو لوگ کہتے ہیں کہ ان پاپولر فیصلے کر رہے ہیں مفتاح صاحب، لیکن یہ فیصلے جو بھی مفتاح صاحب کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہیں، یہ عوام کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہیں. اگر دیکھیں حالات، صورتحال خدا نہ خواستہ پاکستان کی اکانومی کے حالات خراب ہو جائیں، اور ہمارے حالات اللہ نہ کرے کہ سری لنکا کی طرح ہو جائیں، تو دیکھیں ابھی تو یہ مشکل ہے کہ جی آپ مطلب ہے کہ 233 یا 250 اس طرح کا پیٹرول اور 244 وٹ ایور جو بھی ہے ڈیزل کے پرائس ہے پر لیٹر. تو اگر حالات خراب ہو جائیں، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کرائسس کی سچویشن میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہی والی ڈیفالٹ والے حالات ہو جاتے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو پیٹرول ملتا ہی نہیں، لوگ تو ترستے ہیں. 200-300 کیا، وہاں تو 500-1000 روپے لیٹر کا پیٹرول یعنی کہ لینا مشکل پڑ گیا. اور وہاں پہ عام جو ہر چیز انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی بے انتہا ہو گئی. سو اس لحاظ سے حالات وہ دیکھنے چاہیے وہ بھی کہ، اور یہ ظاہر ہے جس قسم کے حالات ابھی ہیں، اور مفتاح صاحب جو کام کر رہے ہیں اس سے اگر فرض کریں کہ 1-2 مہینے وہ جس طرح وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے تھوڑے سے شاید مشکل حالات ہوں گے یہی جو، لیکن مزید شاید مشکل نہ ہوں، اب آسانیاں آگے ہوں گی. تو اس کے لیے جو ہے، اور پھر یہ بات کہ افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو جب پی ایم ایل این کے اندر جب آپ سیاست کریں گے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کس لحاظ سے، یا پی ایم ایل این کس لحاظ سے اپوزیشن کو اور دوسری سب کو کہتی ہیں کہ جی آئے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. بھئی پہلے خود تو اپنا گھر تو ٹھیک کر لینا. یہ کیا جی کہ لنڈن کی پالیسی کچھ اور ہے، اسلام آباد کی کچھ پالیسی اور ہے، یا تو نا کہ آپ ڈسکشن کریں بیک گراؤنڈ میں. اب تو لڑائیاں بالکل اوپن ہو گئی ہیں، اور خود سے اوپن کی جا رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اگر وہ اوپن کی جا رہی ہیں تو یہ بڑی ویسے مطلب ہے کہ فکر والے حالات ہیں کہ پھر کس طرح سے آگے ہینڈلنگ ہوگی اکانومی کی. اور پھر
پہلے یہ جو ٹیکس کے میٹرز ہوئے جس طرح وہ اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ آتا ہے مریم صاحبہ کا اور پھر ریورسل ہو جاتا ہے اکنامک پالیسیز کا. اگر اس طرح اکنامک پالیسیز چلانی ہیں اور پھر تو میرا خیال ہے کہ حالات ہمارے ٹھیک ہو نہیں سکتے. سو اگر وہی والی بات کہ اگر میری ذاتی رائے میں بھی اگر آپ کا ٹرسٹ زیادہ ہے فرض کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اور ان کے لیے واپس آنے کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو واپس لا کے تو آپ ان کو فائنانس منسٹر بنا دیں اور پھر اس کے بعد. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی وہ بھی اکانومی کو چلائیں, وہ بھی فائنانس منسٹر, مطلب ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے تو فائنانس منسٹر وہ بھی ہوں ایک پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوں نواز شریف صاحب کی صورت میں, ایک پرائم منسٹر یہاں پہ شہباز شریف صاحب ہوں, ایک فائنانس منسٹر یہاں پہ مفتاح صاحب ہوں. تو اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے. تو یہ ایک انسائڈ انفارمیشن تھی تو میں سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں. یہ ادروائز یہ جو کہا جاتا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل ہے, یہ کھیل نہیں ہے. یہ جینوئن ایک لڑائی تھی, جینوئن یہ مسائل تھے, جینوئن ایک آرگومنٹ ہوا اور جس کے اوپر میاں صاحب ناراض ہو کے چلے گئے میٹنگ سے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.